अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसी तरीक़े से नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। ठीक है, अब हमारा नया सबक शुरू हुआ है, ईमानदारी। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सबक है और उसमें क्या लिखा हुआ होगा। ये आप सबको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि बीच में कौन बैठा है और उनके चारों तरफ कौन कौन बैठा है, क्या है। बहुत मज़े का सबक है, बहुत सबक आमोज़ है। आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सबक आमोज़, नसीहत आमोज़ सबक है। ठीक है, ईमानदारी क्या लिखा हुआ है? जब से मामू घर आए हैं बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि मामू रोज़ रात को बच्चों को जमा करके उनकी फरमाइशी कहानियाँ सुनाते हैं। इसीलिए अली मामू पूरे ख़ानदान में सब बच्चों की पसंदीदा शख्सियत माने जाते हैं। आज रात उन्होंने बच्चों से इस्लामी शख्सियत की कहानियाँ सुनाने का वादा किया है। इसलिए बच्चे जल्दी खाने से फारिग होकर उनके कमरे में जमा हो गए। असद ने मामू जान को बताया कि आज स्कूल में हमारी उस्तानी साहिबा ने हमें बताया कि हर हाल में सच बोला करो, बहादुर बनो और ईमानदारी को अपनी आदत बनाओ। मामू जान ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि सब बड़े लोगों में ये बड़ी बातें मिलती हैं। आज हम भी यही बातें करते हैं। ठीक है, अब आगे हम सफ़ा पलटते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है अभी आप देखिए, फिर इसको हम समझाएंगे। अच्छा जनाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुतबे में दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना भरोसा था कि जब काफिरों के जुल्म हद से बढ़ गए और आपको मक्का छोड़ना पड़ा, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की अमानतें थीं। काफिरों ने आपके घर को घेर रखा था और नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने यहाँ ठहराया ताकि वो लोगों की अमानतें वापस करके आएं। इससे पता चलता है कि आप कितने अमानतदार थे। इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी का भी पता चलता है। इसी तरह एक बड़े बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी गुजरे हैं। जब वो बच्चे थे तो एक काफ़िले के साथ जाते वक्त उनकी माँ ने 40 दीनार उनके कुर्ते की जेब के अंदर सी दिए और चलते हुए नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिले वालों को लूट लिया। एक डाकू ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है, तो उन्होंने सच बता दिया। फिर डाकू के सरदार ने उनसे पूछा
تم نے خود ہی سچ بول کر اپنی رقم کیوں گنوا دی؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی ماں کا حکم مانا اور سچ بولا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور اس نے اور اس کے ساتھیوں نے برے کاموں سے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ ماموں جان نے بچوں سے کہا، ہمیشہ ان بڑے لوگوں کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اور زندگی میں ایماندار بننا اور ہمیشہ سچ بولنا۔ میں الفاظ معنی پڑھ دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ دمک، چمک، انبار، ڈھیر، فارغ، فرصت، کسی بھی کام کا نہ ہونا، بہادر، دلیر، امانت، رکھوائی ہوئی چیز، قتل، مار دینا، نصیحت، نیک مشورہ، بھروسہ، اعتماد۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق میں کیا ہے، ماموں جان بچوں کے پسندیدہ تھے، جیسے آپ لوگوں کے ماموں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کا انتظار ہوتا ہے کہ کب آپ ماموں آپ کے گھر آئیں یا آپ ماموں کے گھر جائیں۔ تو اسی طرح وہ ماموں جو تھے وہ سب بچے ان کو پسند کرتے تھے، کیوں کہ وہ ان کو کہانیاں سناتے تھے اور ان کی پسندیدہ۔ اب کیا ہوا، اسد جو بچہ ہے اس نے ماموں کو بتایا کہ آج ہماری جو استانی صاحبہ تھی انہوں نے بتایا کہ ہر حال میں سچ بولا کرو، بہادر بنو، اور یہ حقیقت ہے کہ سچ بولنے میں ہی فائدے ہیں۔ آپ ایک جھوٹ بولیں گے، اس کو بار بار چھپانے کے لیے آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ کوئی بھی بات ہے سچ بول دیں، ایک دفعہ بول دیں سچ اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہمیشہ ہماری یہ عادت بنی رہے گی کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ایمانداری کو اپنانا ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اب اسی طرح ہمارے پیارے نبی کا واقعہ بتایا گیا کہ ان سے بڑا نیک سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ جب کافر جو کہ آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے، ان کو یہ اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانا زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت یہ کہ وہ اپنے ہی کسی قوم کے لوگوں کے پاس رکھوائیں۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سب کافر ان کے دشمن ہو گئے، تو ہمارے نبی چاہتے تو ان کی امانتیں نہ لوٹاتے کہ یہی لوگ تو میرے دشمن ہیں، لیکن نہیں، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ فلاں کی امانتیں ہیں، یہ ان کو لوٹا دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے بہادر، وہ بھی ذرا نہیں گھبرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے، نہیں، انہوں نے بھی فوراً لبیک کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب کی امانتیں واپس کروں گا۔ تو اس سے بڑی مثال ایمانداری کی، امانت داری کی ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح اس سے اور ہمارے حضرت علی کی بھی بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا سا بھی نہیں گھبرائے۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی گزرے ہیں۔ جب وہ بچے تھے تو ان کی ماں نے ان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، سچ کا راستہ اپنانا، چاہے کچھ بھی مشکل حالات کیوں نہ پیش آئیں۔ اسی طرح جب ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا، ان کے قمیض میں، کرتے کی جیب میں جو دینار ہوتے ہیں وہ سی دیے۔ جب ان کو قافلے والے نے لوٹا تو ایک ڈاکو نے ان سے مذاق میں پوچھا، اور بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے خود ہی سچ بول کے اپنی رقم کیوں گنوائی؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی اور کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے، اس لیے سچ بولا۔
ڈاکوؤں کی جو سردار تھے ان کا بہت اثر ہوا اس بات کا کہ اتنے سے بچے نے اپنی ماں کا حکم مانا اور سچ بولا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی وقت توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور سب کی لوٹی ہوئی رقم واپس کر دی۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور کبھی بھی سچ بولتے میں نہ ڈریں کہ ہم نے سچ بولا، ہم سے کچھ ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا، نہیں ہم کسی اور پہ الزام لگا دیں، نہیں، ہمیشہ سچ بولیں، بتائیں جو بھی بات ہے۔ اپنے ماں باپ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، جو بات ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ الفاظ معنی بھی ہو گئے اور سبق بھی آپ نے سمجھا، اور ایمانداری پہ کوئی بھی بات آپ کو یاد آئے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا، پھر جب ہم پڑھیں گے تو ہم آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔